अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ताजर और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेजबान शफकत मियां। नाजरीन, ताजरों के बेशुमार मसाइल हैं और मसाइल को हल के लिए मुख्तलिफ ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हुई नजर आती हैं और वही ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन जब कलेक्टिवली आती हैं तो फिर चैम्बर्स में जाती हैं, चैम्बर्स में अपने केस को और अपने मसाइल को रिप्रेजेंट करती हैं और चैम्बर्स जो हैं वो FPCCI फेडरेशन ऑफ चैम्बर में जाते हैं और वहां ताजरों के मसाइल हल होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपना सही किरदार अदा करती हुई नजर आती है या महज ऐसे क्लब हैं जहां पर खास किस्म का एक तबका या माफिया वहां पर बरंजमा है और अपने जाती मफादात को तरजीह देता है और उन्हीं को लुक एट ग्लैंस करता है और ताजरों के मसाइल को नजरअंदाज करता है। इसमें कितनी सच्चाई है इसी पर बात करेंगे। आज हमारे गेस्ट हैं जनाब मंजूर मलिक साहब जो कि साबिक सदर हैं शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और इसके साथ साथ FPCCI पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी जो है ये इस वक्त कंटेस्टेंट हैं। हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। क्या समझते हैं मंजूर मलिक साहब के चैम्बर्स का जो किरदार होना चाहिए वो किरदार चैम्बर अदा करते हुए नजर आते हैं आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, क्योंकि चैम्बर्स का काम है कि गवर्नमेंट के साथ और पब्लिक के साथ एक ब्रिज का काम करे। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए उन पॉलिसीज में पहले दिन से शामिल हुआ जाए और देखा जाए कि कौन सी पॉलिसीज ऐसी हों जो ग्राउंड बेस्ड हों और जो जाके वहाँ पे अपना पूरा इम्पैक्ट डालें और लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस मॉडल को अंडरस्टैंड करते हुए चैम्बर्स के साथ मिलके अपनी मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन माजी में शायद इस पर किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी, बिकॉज पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान के बिजनेस जो है वो बहुत सारा SRO बेस था और बहुत सारे मराद के साथ था, बड़ी उसमें चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग जो हैं इस पर कब्जा ग्रुप भी आ गए और एक अरसा तक लोगों को फाइट करनी पड़ी और चीज़ें अब जाके सीधा होना शुरू हुई हैं। पिछले कुछ सालों से ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी नज़र आने शुरू हुई हैं। जैसे आपने सीड की बात समझे तो अभी हमने सीड डालने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली मुल्क किसी भी मुल्क में सबसे पहले तो चीज़ ये होती है कि आपके मुल्क के वसाइल क्या हैं, फिर ये है कि आपने उसको वैल्यू एडिड कैसे करना है, फिर इसकी इंटरनेशनल मार्केट क्या है, फिर उसको हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, फिर हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, फिर कौन से मटेरियल हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें सस्ते पड़ेंगे। तो ये बहुत कंटिन्यूटी के साथ एक लाजिम था जिसके लिए हमें काम करना चाहिए था। आज हमारी इकॉनमी को जो चैलेंजेस हैं उसमें बहुत बड़ा चैलेंज भी यही है कि हमारी इंडस्ट्री में से या हमारी ट्रेडिंग कंपनीज में से कुछ ऐसा स्टफ नहीं निकल सका जो R&D बेस्ड हो, ऐसा स्टफ नहीं निकल सका जो एजुकेशन बेस्ड हो, ऐसा स्टफ नहीं निकल सका जिसमें हमें हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो चाहिए हों, सिस्टम चाहिए हों। तो मलिक साहब, जब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, जब चैम्बर्स और फेडरेशन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, जब लोगों को अवेयर नहीं करेंगी और फिर हुकूमत और उसके साथ साथ जो ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट के दरमियान जो एक ब्रिज का किरदार है वो अदा नहीं करेंगे तो ये अवेयरनेस और जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो कैसे होगी? सर डेफिनेटली इसी के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट भी इस बात को माने कि उससे खुशामदी लोग नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से रूल करना है और तारीख में अपने आप को जिंदा रखना है कि एक अच्छे रूलर के तौर पे वो जाने जाएं, तो उन्हें भी चाहिए कि ग्राउंड पे काम करने वाले लोग और जो ग्राउंड रियलिटी बेस्ड हैं उनका सच सुनना शुरू करें। अगर हमारी गवर्नमेंटें सच नहीं सुनेगी और मैं उसकी तारीफ करता जाऊंगा तो क्या होगा कि वो इदारे भी डमी हो जाएंगे और वो जो गवर्नमेंट है उसका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा दुनिया में। तो हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों को इस बात पे मोटिव करें कि ये एक बंदे का काम नहीं है, यू नीड ए गुड टीम। आप एक अच्छी टीम लेके आओ और रिसर्च बेस्ड टीम हो और उसमें एजुकेटेड लोग जो हैं वो शामिल आप करें, लेकिन वो कब आएंगे जब आप उनको रिस्पेक्ट भी करेंगे और रिस्पेक्ट का मतलब उनको पैसे देना नहीं है। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि जो चैम्बर्स में और इसके साथ साथ जो ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस के हेड आपको इस वक्त नजर आते हैं वो तमाम लोग जो हैं वो एक खास किस्म की अजारादारी है, मोनोपोली है और वो मोनोपोली वो माफिया जो है वो तोड़ना ही नहीं चाहता, वो नए लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, रिसर्च के ऊपर काम करने वाले लोगों को, डिलीवर करने वाले लोगों को मौका ही नहीं देते? सर ऐसा ही हुआ माजी में कि एक खास किस्म के ग्रुप जो हैं वो रूल करते थे और गवर्नमेंट के साथ अपना एक लाइसेंस स्ट्रॉन्ग कर लेते थे और जो बंदा बात करता था उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक रेजिस्टेंस मिल जाती थी। तो रिजल्ट ये निकला कि एक डेफिनेटली एक माफिया क्रिएट हो गया। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी बदल रही है, जैसे मैंने कहा वो इसलिए बदल रही है कि जैसे मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे फियर नहीं होंगे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। अभी CPEC अगर आ रहा है और हमारे लोग अगर अपडेट नहीं होंगे तो ये CPEC जो है हमें नुकसान पहुंचाएगा, यानी मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचाएगा। अगर मेरा ट्रेडर अवेयर नहीं होगा वो टैक्सेशन में नहीं आएगा, अगर टैक्सेशन में नहीं आएगा तो गवर्नमेंट इस तरह के टैक्स लगाएगी जो हमें पता भी नहीं होगा कहाँ से लेगी।
اسی طرح اگر ہم انڈسٹریلسٹ ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے فیڈرز پہ چوری کہاں ہو رہی ہے اور ہم اپنی ایجنسیز کو سپورٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ وہ چوری کا... یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ ایک تاجر کا یہ بھی اور ایک انڈسٹریلسٹ کی ذمہ داری میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کہیں چوری ہو رہی ہے یا کہیں ایسی مال پریکٹسز آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کے لیے آپ بجائے کہ حکومتی اداروں کا انتظار کریں، آپ خود ان لوگوں کو پوائنٹڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اسی لیے ہم نے گورنمنٹ سے بات کی ہے سر، آج بھی میں ایک ہیئرنگ سے آیا ہوں، ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ فیڈر وائز پینلٹیز ڈالیں، اگر میرے فیڈر پہ چوری ہے تو اس کو لکھیں کہ اس فیڈر پہ یہ چوری ہے، تو میں کیا کروں گا، نیبرہڈ واچنگ کروں گا، میں آپ کے پاس آؤں گا سر میرے فیڈر پہ یہ چوری کیوں ہے، لیکن جب آپ اسے اکٹھا کر کے اکمولیٹ کر کے آپ اس کو ڈسپرس کریں گے تو میرا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، پھر میرے پاس دو ہی چیزیں ہوں گی، یا میں اس چوری پہ روتا رہوں اور یا میں خود چور بن جاؤں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سسٹم کو ڈیولیشن آف پاور کی طرف... مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو لک ایٹ گلینس نہیں کرتے تو یہ جو ادارے ہیں، جس طرح ابھی آپ وابڈا کا ذکر کر رہے ہیں یا اور کچھ ادارے، وہ سارا کا سارا جو چوری والا بوجھ ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں؟ سر انڈسٹریلسٹ کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، ڈومیسٹک کنزیومر کے اوپر بھی جاتا ہے۔ دیکھیں نا، پرپورشنری اگر گورنمنٹ کو ٹیکسیشن نہیں ہوگی تو گورنمنٹ ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کرے گی؟ گورنمنٹ نے رول کرنا ہے، گورنمنٹ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، گورنمنٹ نے مجھے سروسز دینی ہے، میری سیکورٹیز کو دیکھنا ہے، انٹرنیشنلی اپنا امیج بلڈ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک پیسہ چاہیے۔ اگر وہ ہم نہیں دیں گے تو گورنمنٹ لون لے گی، بورو کرے گی، اس کا بھی نقصان مجھے ہوگا کہ مجھے مارک اپ کے ساتھ اس سے زیادہ پے کرنا پڑے گا۔ سو ہماری سوسائٹی کو ریئلائز کرنا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے، ود ان دی اسٹیٹ کرنا ہے، اور اسٹیٹ کی پروموشن اور کیپیسٹی بلڈنگ میں میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ اگر میرے کام کرنے سے میں پیسہ بنا لیتا ہوں اور باقی لوگ غربت میں چلے جاتے ہیں تو میں اسٹیک ہولڈر ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس کو بڑا کام کرنا ہے۔ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کارپوریٹ جو رسپانسبلٹیز ہے وہ ہر تاجر کو، ہر ٹریڈر کو، ہر انڈسٹریلسٹ کو سمجھنی چاہیے، لیکن اجتماعی طور پر جو چیمبرز ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو بریف کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں کریڈیبل کام کرنے پڑیں گے، ہمیں حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمیں ان اداروں کا ساتھ دینا پڑے گا باوجود اس کے کہ حکومت آپ کا ساتھ نہیں دیتی؟ ڈیفینیٹلی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمائندے وہاں بھیجیں۔ اگر پارلیمنٹ کو ایکٹ کر رہی ہے تو ہم پارلیمنٹ کی ان اسٹینڈنگ کمیٹی کو جوائن کریں اور ان کو جوائن کر کے بتائیں کہ سر اس کے ریفلیکٹ سے یہ ہوں گے، اس کے یہ پازیٹیو فائدے ہوں گے، اس کے یہ نیگیٹو ہوں گے، آپ اس لا کو اس طرح نہیں اس طرح اپلائی کریں۔ ہمیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ ایجنسیز کو بھی ڈائلاگ کے ساتھ انگیج کرنا ہے، ہمیں روڈ پروٹیسٹ نہیں کرنے، ہمیں گورنمنٹ کو اپنی جو پاور دکھانی ہے وہ ڈاکومنٹ میں دکھانی ہے، ہوم ورک کے ساتھ دکھانی ہے، ایجوکیٹڈ فورم کے ساتھ دکھانی ہے۔ اور میرا یہ بالکل ماننا ہے، میں بالکل اسٹریٹ فارورڈلی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ماضی میں اس طرح کا کام اتنی کیپیسٹی اور اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں ہوا، بٹ ڈیفینیٹلی 2-3 سال سے کچھ نہ کچھ بہتری ہوئی ہے، بٹ ہمیں اس کو بہت زیادہ آگے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ ذاتی طور پر بھی شیخوپورہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے، آپ نے اپنے دور میں کون سے ایسے ڈیفرنٹ الگ ایکسکلوسیو کام کیے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی چیمبرز کے لیے وہ موٹیویشن کا ذریعہ بنے؟ سب سے پہلے جب ہم نے شیخوپورہ چیمبر آف کامرس کے لیے ٹریڈ آرڈیننس جو آپ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے سارے چیمبر ریگولیٹ ہوئے، یہ ہمارا بیبی تھا۔ 2004 میں ہم نے شیخوپورہ ایسوسیشن آف انڈسٹری بنائی تو ہم نے دیکھا کہ چیمبر بالکل کام نہیں کرتے، وہ بہت سارے ڈمیز ہیں، ان کے اپنے بائی لاز ہیں، اپنی پریکٹسز ہیں، وہ ان کی اپنی مانیٹرنگ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جب تک تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ نہیں ہوگی تو وہ ویلیویٹ نہیں ہوتے۔ تو آج ہر چیمبر جو ہے وہ ایس سی سی پی میں جاتا ہے، اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کراتا ہے، اپنی ممبرشپ جمع کراتا ہے، ایک ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کا ادارہ بنا ہے جو اگر میں آپ کو ممبرشپ نہیں دیتا یا آپ کا کوئی ایرر ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دے گا، وہ 24/7 ہمیں مانیٹر کرتا ہے۔ مطلب کہنے کا آپ کا یہ ہے کہ یہ کام جو لاہور چیمبر آف کامرس کو کرنا چاہیے تھا یا کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ پہلی تو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت صرف 2 کیٹیگری کے چیمبرز ہیں، ون آر دا اسمال اینڈ ون آر دا ریگولر چیمبرز۔ شیخوپورہ چیمبر اتنا ہی ذمہ دار ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا لاہور چیمبر، اور لاہور چیمبر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کراچی۔ وی آر دا ایکول چیمبرز، اور اس کو سمجھانے میں ہمیں کئی سال لگ گئے ہیں، بیوروکریسی کو بھی اور میڈیا کے دوستوں کو بھی، کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے شیخوپورہ چیمبر آف کامرس کا، پنڈی چیمبر آف کامرس کا، سٹیٹس اپنی جگہ پر بجا، آپ کا تعلق میڈیا سے بھی رہا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیشہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو چیز نظر آئے گی، کراچی چیمبر نظر آتا ہے، فیصل آباد چیمبر نظر آتا ہے، اور اسی طرح لاہور چیمبر نظر آتا ہے، فیصل آباد بھی کم نظر آتا ہے، تو وہ جو چیز جتنی نظر آئے گی
تو اس کے مطابق لوگ ویلیویٹ کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن اہم بات یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ تمام لوگ ایکول ہیں اور ایکول ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان لوگوں نے نہیں کیا لیکن شیخو پورہ چیمبر آف کامرس نے یہ کیا جس کا آپ ابھی ذکر. میں دو چیزیں آپ سے شیئر کروں. پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹریل ریونیو شیخو پورہ کے پاس ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کا جو انڈسٹریلسٹ ہے یا اس کے جنرل مینیجرز ہیں یا مینیجر ایچ آرز ہیں وہ موسٹلی لاہور میں ریزیڈنٹ ہیں, کیونکہ ہم وہاں پہ لا اینڈ آرڈر اور کوئی ایسی ہاؤسنگ کالونی نہیں دے سکے جس کی وجہ سے وہ لوگ ادھر شفٹ ہوتے. تو ان کے ہیڈ آفیسز لاہور میں. تو ایک نیگیٹو یہ تھا. پھر ہم نے 11 22 وہاں پہ لے کے گئے, کیونکہ اس سے مطلب آپ کا کہنے کا ہے کہ انڈسٹری وہاں موجود ہے لیکن وہ ممبر یہاں کے, ممبر لاہور کے بھی ہیں اور لاہور کے ریزیڈنٹ بھی ہیں. تو اس لیے وہاں پہ وہ کلچرل وہ چیزیں ڈیولپ نہیں کر سکیں جو کرنی چاہیے تھی اگر میں ریزیڈنٹ وہاں کا ہوتا. دی سیکنڈ ون از سر کہ ہم نے کوٹ عبد المالک انٹرچینج بنوا کے دیا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو آنے جانے میں. ہم نے وہاں پہ ای ٹیگ انٹروڈیوس کروایا جو ایک ہی لین سے, پہلے ای ٹیگ سیپریٹ تھا, اب وہ آپ ایک ہی سے گزر سکتے ہیں جس سے گورنمنٹ کو بھی ریونیو ملا. تو اس طرح کے پھر ہم نے جو وابڈا کے ایشوز تھے, جو ایس این جی پی ایل کے ایشوز تھے, جو ہاؤسنگ کالونیز کے ایشوز تھے, جو لیبر کے ایشوز تھے, جو روڈ نیٹ ورک کے ایشوز تھے, اس کے اوپر بہت کام کرنا. اچھا آپ کا ایکسپیرینس جو گورنمنٹ کے حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ جب آپ کوئی اپنے معاملات کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں یا کوئی نئی ان کو کوئی ترکیب یا تجویز دیتے ہیں کہ یہ والے معاملات اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, ٹریڈرز کو بھی فائدہ ہوگا, تو کیا آپ کی آواز سنی جاتی ہے, آپ کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے؟ اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سر. اس میں ہماری جو گورنمنٹ پریویس گورنمنٹ سٹرکچر ہے اس میں جو ہمارا بیوروکریٹ ہے وہ ہمیں مرسی پر دیکھنا چاہتا ہے, وہ ہم پہ رحم کرتا ہے, لیکن ایکچولی اٹس مائی رائٹ. مجھے اس کو منانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرا حق ہے اور اس لیے حق ہے کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ ڈیلیور کر رہا ہوں. یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ مجھے لائٹ دیتے ہو, اگر آپ مجھے بجلی دیتے ہو, اگر آپ میری بات سنتے ہو تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. دیکھیں دنیا میں آپ ماڈل دیکھ کے جاتے ہیں. اگر میرا انڈسٹریلسٹ خوشحال ہوگا, میرا انڈسٹریلسٹ خرچ کر رہا ہوگا تو میری اکانومی بہتر ہوگی. دنیا کے انٹرنیشنل انویسٹر کو جو آپ رائٹ دینا چاہتے ہو وہ پاکستان کے انویسٹر کو دیں. اگر آپ چائنیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی گوادر میں جگہ خریدے تو پاکستانیوں نے کیا گناہ کیے. اگر آپ ترکی میں جا کے لوگوں کو سستے پلاٹ دینا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو پلاٹ کیوں نہیں دیتے. جو میرا انفراسٹرکچر ہے, جو میرا کیپٹل آپ نے گین کیا, میرے سے سیل ٹیکس لیتے ہیں, میرے سے آپ انکم ٹیکس لیتے ہیں, مجھ سے سوشل سیکورٹی لیتے ہیں, مجھ سے ایجوکیشن ایسیس لیتے ہیں, میرے علاقے میں کیوں نہیں خرچ کرتے. اچھا یہی جو آپ بات کر رہے ہیں, کبھی آپ نے اس کی تجویز حکومت کو دی, آپ نے حکومت کو بتایا کہ آپ جو چائنیز کے لیے کر رہے ہیں, جو آپ ترکی کے لیے کر رہے ہیں, یہاں بیٹھا تاجر جو پاکستان کی پہچان ہے, جو پاکستان کی ایکسپورٹ کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا اور وہ ایکسپورٹ جب دنیا میں جائے گی تو پاکستان کا نام روشن ہوگا, اس تاجر کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ پرموٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ والی تجاویز جو ہے وہ حکومت تک پہنچائیں؟ اگر پہنچائیں تو پھر اس کا رسپانس کیا ملا؟ شیخو پورہ چیمبر نے مور دین 4000 ایشو پہ کام کیا. اگر آپ کہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جس میں سوشل ویلیوز سے لے کے انٹرنیشنل کمٹمنٹ تک اور انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے لے کے ڈومیسٹک اور عدلیہ تک. ہمارا کام ہے کہ ہم لکھ کے گورنمنٹ سے بات کریں اور لکھ کے جواب لیں. ابھی وفاقی مہتسب نے پاکستان میں ایک ہی ڈیسک آپریٹ ہوا ہے, لائزن ڈیسک وفاقی مہتسب کا, جو شیخو پورہ چیمبر میں آپریٹ ہوا ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہماری بات نہیں سنے گا, ہمیں رپلائی نہیں کرے گا, تو ہم ان کو کہیں گے کہ جی اس کی ہیئرنگ آپ یہاں پہ رکھیں. دیکھیے پاکستان میں یہ ماننا پڑے گا کہ پریویسلی صرف ایک ادارہ چیمبر آف کامرس یا فیڈریشن نہیں, ایسوسیشنز نہیں, آپ کا ہر ادارے نے اپنا ایک ڈمی رول کریٹ کیے اور ڈمی کے اندر وہ ایک مافیا کریٹ ہو گیا اور مافیا کی وجہ سے وہ آج طاقتور ترین آپ کو نظر آتے ہیں. ہمیں ان طاقت کے وروں کو چیلنج کرنا پڑے گا, بٹ اس طرح نہیں جس طرح کی ان کی زبان ہے. ہمیں ان کی ایک ڈیفرنٹ لینگویج سے ڈیل کرنا پڑے گا, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا پڑے گا. یہ جو آج پاکستان میں ٹیررزم کے نام پہ اتنی لڑائی ہم نے لڑی ہے اور ہم نے اپنے ہزاروں لوگوں کی جانوں کی قربانی دی ہے, ہمیں اس کو بھی مارکیٹ کرنا ہے کہ پاکستان کے آج حالات وہ نہیں ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رسک اکانومی کا جو نیگیٹو فیکٹر ہے, اگر اس کو مائنس کر دیجیے 22.3% آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. آپ کی مہنگائی کم ہو جائے گی, آپ کی ٹرانسپورٹ بہتر ہو جائے گی, آپ کی جو انشورنس ہے وہ بہتر ہو جائے گی, آپ کا مارک اپ بہتر ہو جائے گا. ہم نے اس کو مارکیٹ ہی نہیں کیا, ہم نے اتنے ایررز چھوڑ دیے. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو زیادہ ڈیل کرنا پڑے گا, ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرنی پڑے گی, اور اس کی وجہ سے جو ہماری ٹاپ لیڈرشپس ہیں وہ شاید ہمیں اسپیس دے دیں گی کام کرنے کی. ہم ان کی آلریڈی رسپیکٹ کرتے ہیں, بٹ اگر کوئی کہے کہ جی وہ ڈیلیور کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, آئی سے کہ اس کو میں ڈسکس نہیں. مطلب ماضی نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا, اب آپ چاہتے ہیں کہ
نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو کم از کم اویئر کیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ معاملات جو ہیں, بدلتے ہوئے جو دنیا کے حالات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے. پھر ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اجارہ داری ہے, وہ اجارہ داری کے اندر اپنی سپیس لینا کیا ایک نئی لڑائی کی طرف نہیں جائے گی؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی ادارے کے ایس او پیز بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے آپ کی ہائیلی ڈسکریشنز تھی. ایک آفیسر میری بات چاہے سنے چاہے نہ سنے, چاہے مانے یا نہ مانے, جب ہم نے ایس او پیز میں لے آئیں گے کہ وہ رپلائی مجھے کرے گا, تو جب رپلائی کرے گا اور اس کے رپلائی کے اوپر میں رپلائی کروں گا تو کوئی ایک ایجنسی تو ہوگی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اداروں کے تو بات کی بات, لیکن سب سے پہلے اپنی کمیونٹی میں تو اکٹھ ہونا چاہیے, اپنی کمیونٹی میں تو آپ کو سپیس ملنی چاہیے, وہ تو آپ کو اپریشیٹ کریں, وہ آپ کو جگہ تو کم از کم دیں جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں. سر ایسا نہیں ہوتا. جب میرے مفادات ہوں گے, جیسے میں ایک گورنمنٹ سے ایس آر او لے لیتا ہوں, جب میں بجلی کی ایکسکلوسیو سپلائی لے لیتا ہوں, جب میں گیس کی ایکسکلوسیو سپلائی لے لیتا ہوں, جب میں اور اس طرح کے مراد لے لیتا ہوں, تو مجھے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ آن گراؤنڈ نہیں آئیں گے, آپ کے ساتھ ایک سیم پچ میں نہیں ہوں گے. ان چیزوں کو جو سچ ہے دنیا کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ نسل کے لوگ پیدا کیے ہیں, بٹ کسی کو کسی پہ آپ نے جو ہے اجارہ داری نہیں دی. ہمیں اسی اصول کے اوپر کام کرنا ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نہ ایک سائٹ پہ کر سکتے ہیں, نہ ایک ذہن کے ساتھ لا سکتے ہیں, نہ ایک کیو میں کھڑا کر سکتے ہیں. بٹ یس, ہم اس کے ایک ایس او پیز بنا کے ایک مانیٹر کرتے ہوئے سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں, تاکہ ہماری جو لابنگ ہے وہ بڑھے. جس کے لیے جیسے آج آپ پروگرام کر رہے ہیں, تو اس میں آپ سے لابنگ کر رہا ہوں کہ سر بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمیں آج چیلنجز نظر آ رہے ہیں, فیوچر میں اس سے بہت بدلتے ہوئے چیلنجز ہوں گے. ود ان 3-4 ایئرز آپ دیکھیں گے پاکستان کے یہ بزنس کے سٹائل ہی نہیں رہے گا. تو جب یہ نہیں رہے گا تو ہمیں سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر کون ہوں گے؟ میرے بچے ہوں گے, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کی فیملیز ہوں گی. ہمیں اس شعور کے ساتھ لوگوں کو انویسٹمنٹ کروانی ہے کہ وہ ہمیں پیسے نہ دیں, ان اداروں کے علاوہ بھی کام کریں. دیکھیں, چیمبر اگر نہیں کر رہا تو مجھے ایک پریشر گروپ کریٹ کرنا ہے. فیڈریشن اگر کام نہیں کرے تو مجھے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے یا نہ بیٹھ کے ایک پریشر گروپ کریٹ کرنا ہے. مجھے میڈیا کو آن بورڈ کرنا ہے. آج آپ کے پاس بہت سارے آلٹرنیٹیو ویز موجود ہیں کام کرنے کے. کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ جواب دے اتنا نہیں ہے تو میں جواب دوں. تو مجھے اس طرح کے کام کرنا ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے, جو ہماری پالیسیز ہیں, اگر اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی اور ہماری ریاست نے اپنے آپ کو انتہائی کمزور دکھایا ایتھنک گروپوں کے آگے, تو مجھے آج اس کو طاقتور کرنا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ان لوگوں نے جو اس وقت مافیاز مختلف چیمبرز کے اندر یا اسی طرح فیڈریشن کے اندر بیٹھے ہوئے, اگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ سنی تو آپ ایک پریشر گروپ کی بات کریں. لیکن پریشر گروپ بنانے کی کیا ضرورت ہے جب حکومت کو معلوم ہے کہ یہ والے معاملات آنے والے وقت میں ہوں گے, یہ والی بزنس تبدیلیاں پاکستان کے اندر آئیں گی, تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہی ٹریڈرز کو جو ہے وہ اویئرنس دیں, کیونکہ الٹیمیٹ اگر تاجر خوشحال ہوگا, اگر انڈسٹریلسٹ خوشحال ہوگا, اگر وہ اویئر ہوگا تو پھر وہ آنے والے حالات کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے. اصل میں دنیا کی کوئی حکومت بھی آپ کو کبھی بھی ایگریسو نظر نہیں آتی. حکومتیں سٹیٹس کو کا حصہ ہوتی ہیں, جو بھی آپ سٹیٹس کو کہتے ہیں, کیونکہ انہیں رول کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پاورٹی رولرز ہیں, ہمیں غربت چاہیے. اگر ایک دے کے اوور میں 50 بندے اکٹھے کر سکتا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں ان کے ساتھ ڈائلاگ کروں, میں ان کو روزگار کی طرف لے کے جاؤں. اور دیکھیں سوسائٹی میں اوور آل سوسائٹی جو ہوتی ہے نا سر, ابھی جو ایس او پیز بنے ہیں, دیکھیں نا ہر چیمبر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ نئے آنے والوں کو اکاموڈیٹ کرے اور جی بی اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز بھیجے, کیونکہ وہ ایک سال آ سکتا ہے, اگلے سال نہیں آ سکتا. تو جب آپ نے ایک ایس او پی پہ کام کیا تو اس کا ریفلیکٹ یہ آیا کہ آپ کے تمام چیمبر اب ٹوٹنے جا رہے ہیں, آزاد ہونے جا رہے ہیں. اور 2 سال کوئی اس طرح کی گروپنگ کر لے گا, لیکن آفٹر 2 ایئرز آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ نئے لوگ آئیں گے, نئے اویئرنس آئے گی. جیسے ہم نے ایک پلان کیا, ہم ہارے یا جیتے, بٹ ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ہم نے ہر 2 دن, یعنی پنجاب میں 18 چیمبرز ہیں اور باقی ایسوسیشن ہیں جن کے ممبرز ہیں, ہم نے 18 کے 18 ڈسٹرکٹس کو اس وقت جو ابھی تک ہیں, ایک چیمبرز کا ایشو بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ جی آپ 2 دن کے لیے ہوسٹ کریں ایف پی سی سی آئی کو. ہم آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی چیئرمین آئے تو کیسے کام کریں. یہ بھی بڑی مزدار ہے بات آپ کر رہے ہیں کہ آج کل کیونکہ الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے ایف پی سی سی آئی کے اندر, تو یہ جو اینڈ والا الیکشن کے منتھ ہوتے ہیں اس کے اندر تو آپ بڑے متحرک ہوں گے, تمام چیمبرز کے اندر لوگ آپ کو انوائٹ بھی کریں گے کیونکہ آپ بھی وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمیشہ سیاستدان بھی ایسے ہی کرتے ہیں, جب الیکشن ایئر آتا ہے تو اس وقت ڈلیور بھی کرتے ہیں, ایک بڑا زبردست ہنگامہ بھی نظر آتا ہے, مختلف ڈاکومنٹریز بھی دکھائی جاتی ہیں, اپنے ایکشنز کا بھی اظہار
کیا جاتا ہے. تو اگر اس کو سارا سال لے کر چلا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں، بجائے کہ ایک خاص وقت کے دوران جو ہے وہ لوگوں کو ایکٹیویٹ تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کو ان کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سال کے الیکشن میں ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا کٹ نہیں ہونے دیا ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپینز کی ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو ممبر تھا، پہلے یہ تھا کہ میں اس کے گروپ ہیڈ کو، پریزیڈنٹ کو فون کرتا تھا، یار انہوں کہا 2 ووٹ من دے دے. اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا. تو وہ جو آئس بریکنگ تھی وہ ہم نے کر دی. اب ہم 1 to 1 ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم جب کہیں گے رحیم یار خان کو، ہم کہیں گے قصور کو، جو بھی ڈسٹرکٹس ہیں، کہ جی آپ اپنی ایسوسیشن کے ساتھ آئیں، اپنے ڈسٹرکٹ کے ایشوز لے کے آئیں. جو چیئرمین ہوگا وہ آپ کو ایز اے اسسٹ کرے گا اور یو شوڈ سٹ آن دی چیئر آف دی چیئرمین اور آپ رول کریں 2 دن کے لیے. تو کیا ہوگا کہ آپ بہت سارے رولر کریٹ کر دیں گے. اس کے مائنڈ میں یہ نہیں آئے گا کہ منظور ملک کوئی سپیریئر آدمی ہے، اس پہ اللہ کا بہت کرم ہے اور یہ چیئرمین بن گیا. اس کے ذہن میں آئے گا یار ہے کہ 10 دن کا چیئرمین ہے، 2 دن کا میں بھی. آئی مین ٹو سے کہ آپ نے وہ جو آئس بریکنگ ہے، جو تصوراتی ہے، جو ہم نے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ہے لوگوں کے ساتھ، مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سسٹم کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور آپ نئے لیڈرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم نئے لیڈرز لے کے آئیں گے کیونکہ مجھے بہت سارے لیڈرز چاہیے. مجھے دنیا کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے. دیکھیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہمیں ویزوں کے پرابلم ہیں. جو لوگ کہتے ہیں پاکستانی کو ویزے کا پرابلم ہی، ان میں سے موسٹلی لوگوں کے پاس دوسرے ممالک کے پاسپورٹس ہیں، PR کارڈز ہیں، ریزیڈنٹ ویزے ہیں. تو جب تک ہم لوگوں کی ایکسیس نہیں کریں گے ان چیزوں کو، جب تک ہم انہیں مانیٹر نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کا کانفیڈنس بلڈ نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے تاکہ وہ ہمارا گریبان پکڑ سکیں. تو میں اس کے ساتھ صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ ہسٹری گواہ ہے کہ ہم نے 2007 میں شیخوپورہ چیمبر آف کامرس کو پبلک کیا اور اس کے بعد میں اس کا ایک دفعہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بنا ہوں. آج تک میں اس کی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ہر سال ایک نیا پریزیڈنٹ لے کے دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کرنے دیا کسی کو. اور سارے انڈسٹریلسٹ ہیں، نون انڈسٹریلسٹ ہیں جو بہت بہت بڑا ریونیو پے کرتے ہیں. جب تک آپ اس کلیئرٹی کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کے آنے اس وقت تک ریزلٹس نہیں نکلیں گے. ملک صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں. ناظرین آپ نے ملک منظور صاحب کی گفتگو سنی جس کے اندر امید بھی نظر آ رہی تھی، جذبہ بھی نظر آ رہا تھا اور پاکستان کے اندر وہ خوشحالی انفراسٹرکچر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی بنتا ہوا نظر آتا ہے. یقینی طور پر ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیمبرز کو اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے معاملات کو، ایسے لوگوں کو ضرور سپورٹ کرے جو پاکستان کے لیے درد بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے کام بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو پاکستان یقینی طور پر اپنی اس حقیقی منزل کو پا لے گا جو ہمارا خواب ہے. ناظرین یہ تھا آج کا تاجر اور تجارت. اگلے پروگرام تک شفقت میاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.